अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद दीनस और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज की जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी ज़िंदगी का वाई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना तो अपने वाई पे काम करें, अपने वाई को तलाश करें। जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं आपका वाई पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वाई पावरफुल होगा और स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर जो लगन है काम करने की वो आसान और ज़्यादा हो जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किए जा रहे हैं लेकिन हमें उसका मकसद नहीं पता, हम नहीं जानते कि हम वो क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आपका हाउ आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप हाउ की फिक्र ना करें, आप सबसे पहले अपने वाई को ढूंढें, वाई को तलाश करें, वाई को स्ट्रांग करें ताकि जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाए और जिस मंजिल या मकसद की तरफ आप जा रहे हैं वो ईजी हो जाए, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने वहाँ तक क्यों जाना है और मैंने ये सफ़र क्यों तय करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। अगर आपके सामने 2 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा एक तख्ता पड़ा और मैं आपको उसके ऊपर कहूँ कि चलें, ज़मीन पे पड़ा और आप चल सकेंगे? बिल्कुल चल पाएंगे और आप चल भी सकते हैं, आप चल के दिखाएंगे भी। लेकिन अगर वही तख्ता मैं 10 फुट 10 मंजिला ऊंची 2 बिल्डिंग्स के दरमियान में रख दूँ और मैं बोलूँ अब इसके ऊपर चले, तो आप कहेंगे वाई मैं कोई पागल हूँ, मैं क्यों चलूँ, मेरी जान को खतरा है, मैं गिर भी सकता हूँ। तो अगर मैं यही आपका वाई क्लियर कर दूंगी या आपको मकसद बता दूंगी कि आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर क्यों जाना है, तो आपका जब वाई क्लियर हो जाएगा तो आपका हाउ आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं मिसाल के तौर पर आपकी कोई जान से भी ज़्यादा प्यारी चीज़ आप अपनी बेटी लगा लें, अगर वो दूसरी बिल्डिंग पर है और 10 मिनट में वो बिल्डिंग एक धमाके से तबाह होने वाली है, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? आप बगैर सोचे समझे अपनी जान पर बाजी खेल के उधर से चले जाएंगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर हो गया कि आपने वहाँ पे क्यों जाना था। तब आप अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे और आप ये भी नहीं सोचेंगे हाउ, क्योंकि आपको वाई क्लियर था, इसलिए आपका हाउ आसान हो गया। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए अपने वाई को क्लियर करें ताकि आप वो काम जो है आसानी से कर सकें। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत आज मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई ही में अपनी काम को अचीव करने के लिए वाई को पहले क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत आज जो मौजूद हैं दोनों ही इल्म के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ, अलीना कासिम प्रिंसिपल हैं इलमघर हाई स्कूल की, और उनके साथ जवाद अहमद अंसारी जो कि डायरेक्टर हैं इलमघर हाई स्कूल के, हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो अलीना साहब आप बताएं कि वाकई में हमें कोई काम आसानी अगर उसमें लानी हो तो हमें अपना वाई को पहले क्लियर करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए हमने वो करना क्यों है। जी, बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपना वाई पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे हम वो काम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वाई को हमें क्लियर करना चाहिए। जी जवाब सर आप क्या कहेंगे कि वाकई ही में किसी भी काम के लिए वाई क्लियर होना ज़रूरी है? वाई क्लियर होना काम की अचीवमेंट का 50%। अगर आप उस वाई को क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लेते हैं कि ये काम मैं क्यों करने जा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है। और जब उस चीज़ को आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि ये चीज़ मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि एक बिल्डिंग में पहले कहें कि आप चल के दिखाएं, लेकिन वो हिचकिचाएंगे। लेकिन जब आप उसका मकसद क्लियर कर देंगे, उसका मकसद किसी की जान बचाना है, यानी कि आपने तो बहुत बड़ी एग्जांपल दी उनकी बेटी रिलेटिव, यानी कि उसका मकसद ये हो जाए किसी की जान बचाना है, तो इंसान उसकी तरफ वाज़ेह हो जाता है। 50% उस काम के अचीवमेंट का ताल्लुक उस वाई के साथ है कि वो जब उसका एक चीज़ कोई करने जा रहा है, जिसे आप कहते हैं इबहाम उर्दू में, कि अगर चीज़ में इबहाम बाकी रह जाए तो काम मकसद आपका डिरेल हो सकता है इंसान। लेकिन इंसान को पता हो कि मैंने क्यों करना है, ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप ही समझ सकते हैं, उसका फ़ैसला आप ही कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी आप के लिए वो ज़्यादा मैटर करती है और कितना आप उसको अचीव करने के लिए पैशनेट हैं। तो जितना आप इस चीज़ को क्लियर करते रहेंगे अपने वाई को, उतना ही आप अपने एम्बिशन के करीब एम्बिशन के करीब जाते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपने बात की है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप 5 साल से इस तालीम के शोबे से वाबस्ते हैं, आप एक स्कूल को चला रहे हैं, बच्चों को इतना एक नेकी का काम है जो आप सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे आया और आपकी कितनी स्टडी है, कितना पढ़ा आपने?
5 سال سے تو میں اپنا ادارہ چلا رہا بالکل ہوں. ایسے اس سے ہی ہے. پہلے میں کالج میں ٹیچنگ کرتا تھا, پھر میں ایک برانچ کا ہیڈ بھی رہا ہوں ایک نجی کالج میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں اپنا تعلیمی ادارہ بناؤں. میں جو کوئی ایسے جیسے آپ نے کہا نا ابھی آپ نے اگزامپل دی وائی اور وہ, ہاؤ. میرے مائنڈ میں کلیئر تھا کہ یہ کام میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. انسان کے ذہن میں مقصد ہوتے ہیں, ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں آج کے معاشرے میں آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ تعلیم تو دی جا رہی ہے, بچوں نے 505 میں سے 504 نمبر لے لیے, بالکل ایسے ہی ہے. 1100 میں سے 1098 لے لیے, پر آگے جا کے ہم کوئی سائنسدان پروڈیوس نہیں کر رہے. ہم کوئی بھی چیز آگے مطلب ہم انہیں رٹوا تو رہے ہیں, ہم انہیں پڑھا تو رہے ہیں, ٹیچر بھی اپنا کام پورا کر رہا ہے, لیکن وہ معاشرے میں ہمیں آپ دیکھیں گی کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اب سے تقریباً اگر آپ 4 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے نوجوان ایسے لازمی آپ دیکھیں گی, بے شک وہ تھوڑے ہوں گے, جو کوئی نہ کوئی چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں. ایسے ہی ہم ہے. ماشاءاللہ میں نے ابھی 3-4 سال پہلے دیکھا تھا, وہ ہمارے ریلیٹیوز ہی ہیں, انہوں نے F1 کی گاڑی بنائی تھی کراچی کے. پھر میں نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا نئی نئی چیزوں کو انوینٹ کرے, جب سے ٹیکنالوجی کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. بالکل. تو میرا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم بچوں کو ایک ایسا تعلیمی ادارہ دیں جس میں بچوں کو کچھ سکھایا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نہ کہ ان کو رٹوایا جائے. دوسرا میرا تعلیمی ادارہ اپنا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں میں تبھی کر سکتا تھا جب میں خود سے میرا اپنا تعلیمی ادارہ ہوگا, کیونکہ میں پالیسیز میرا وائی کلیئر تھا بالکل کہ میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں. باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا میری کوالیفیکیشن کیا ہے, تو میری اسپیشلائزیشن ہے اکاؤنٹس کے اندر, تو میں اکاؤنٹنگ جسے آپ کہتے ہیں تو میری اس میں اسپیشلائزیشن ہے. اچھا سر, آپ کا شروع سے شوق تھا یا پھر آپ ہوتے ہیں نا اکثر ینگ جو جنریشن ہوتی ہے سب سے پہلا ان کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ بنے ہی یا نہ بنے, اگر وہ بچہ چھوٹا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے. دیکھیے جی, یہ نا انسان تو سوچتا ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن میں کہتا ہوں معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تقسیم اس طرح ہے کہ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. بالکل. آپ آپ کی لائف میں بھی, آپ کے ایجوکیشن جو کیریئر ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بچے آپ سے بہت آگے ہوں گے مارکس میں, کچھ آگے ہوں گے ادر ایکٹیویٹیز میں, کچھ آگے ہوں گے جو کوئی چیز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. بالکل, یہ میرے ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا. کام ہے. میرے دادا ابو بہو فروز دین انصاری صاحب ملتان کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ. ان کی خواہش تھی, میرے کزن تھا اس کا آپریشن ہوا تھا دل کا, تو انہوں نے کہا اس کا نام جواد تھا, تو انہوں نے کہا دل کا ڈاکٹر بنا ہے. خیر میں ان کی خواہش تو پوری نہیں کر سکا, لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ انہوں نے ایک ڈاکٹر مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ کہ آج میں کتنے ڈاکٹر اس معاشرے کو دے سکتا ہوں. تو اس طرح ان کی دعا اس سینس میں پوری ہو گئی. تو میرا شوق شروع سے یہ تھا. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا نا کہ انسان کہتا ہے ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پائلٹ بن جائے, قدرت کی طرف سے نا مجھے شروع سے اس فیلڈ میں رکھا گیا. مطلب میں نے ایک بڑی دفعہ جب میں شروع کے کیریئر کے سٹارٹ تھا یہ کوشش کی کہ میں نے کہتا بھی تھا شروع میں یار میں ٹیچنگ نہیں کرنی, لیکن جب بچے میرے پاس آتے تھے سر آپ سے ہی پڑھنا ہے, جب میں کالج میں پڑھاتا تھا, کیونکہ میں نے ایک سٹڈی پڑھی تھی کہ انسان 40 منٹ کا 35 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے, 7 سے 9 منٹ ہوتے ہیں جس میں آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اس کے بعد بچے کا مائنڈ جانے لگتا ہے آن ایوریج, یعنی کہ اگر آپ کی کلاس بیٹھی ہے اس کے بعد آپ کچھ لکھوانا چاہیں وہ 3 منٹ کا ٹائم ہے, باقی ٹائم سارا ویسٹیج میں جاتا ہے. تو میں نے اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا تھا اور میرا ٹائم ٹوٹل 13 منٹ میں ہی میں سب کچھ کور اپ کرتا تھا. اور ایک شروع سے عادت تھی لیکچر کو پریپیئر کر کے جانا, بک نہیں کھولنا. خیر وہ قدرت کی طرف سے وہ اسکل میری انہانس ہوتی رہی اور اس طرح میں اس فیلڈ میں پھر رہا. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک کام ہے تو میں سیکنڈ ٹائم ادھر جاتا تھا, ہمارے مطلب فیکٹری ہے جو, لیکن پھر بھی میں کالج جاتا تھا. جاب کو میں جاب نہیں ایز اے لرننگ لیتا تھا. پھر جب میں نے ادھر سے سوچا وہ کرنے کا تو میرے بڑے بھائی صاحب محترم وقاص احمد انصاری صاحب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں ادارہ بناؤ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ایشوز, ایک بلڈنگز, رینٹس, یہ ساری چیزیں. تو وہ آج بھی جب کبھی ہو تو وہ اس کو کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک کاوش سے ہم نے یہ ادارہ بنایا اور بس اب آگے اللہ کا کام ہے.
اور اللہ کا کرم ہے اللہ کہ تعالیٰ وہ نے آگے آپ لے کو کے چلیں گے. بہت ایک اچھے کام کے لیے جو ہے وہ چوز کیا ہے. مجھے اس چیز کی خوشی رہتی ہے. بالکل. علینا اپنے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ واقعی آپ کو بچپن سے شوق تھا ٹیچر کا, وہ جو بچے ٹیچر والا کھیلتے ہیں اکثر گھر میں خود بہت کھیلی ہوں کہ دیواروں کو بچے بنا لینا ہے اور ہم نے ایک رجسٹر پکڑ لینا ہے کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں. آپ بھی ایسا کھیل کے آپ کو شوق ہوا یا پھر گھر میں کسی کی خواہش تھی کہ آپ جو ہے تعلیم کے شعبے سے منسلک ہو؟ جی شوق تو مجھے بھی تھا بچپن سے ہی کہ ٹیچر والا کھیلنا. ہم ساری بہنیں کھیلتی تھیں آپس میں, کزنز آپس میں مل کے. ہمارا اصل میں جو گھرانہ ہے وہ تعلیمی اور دینی ہے. میں جس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ ملتانی, جو خطیب رہ چکے ہیں یورپ ایشیا کے, اب آگے ان کے بیٹے ہیں قاری بلال حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارا گھر سے ہی جو ہے دینی اور تعلیمی ماحول ہے. تو وہ وہیں سے جو ہے میرے اندر جو ہے اس چیز کا تھا کہ میں نے آگے جو چیز میں نے سیکھی ہے میں آگے بھی بچوں میں وہ ڈیولپ کروں. تو مجھے وہ پلیٹ فارم انگر ہائی اسکول میں ملا, تو میں نے جوائننگ دی. تو مجھے جوائننگ دیتے ہی پرنسپل کی سیٹ ملی. تو وہیں سے میں نے سیکھا بھی اور آج تک سیکھ بھی رہی ہوں, اور آگے اپنے جو ہے بچوں کو بھی سکھا رہی ہوں, اس چیز کو لے کے چل رہی ہوں. اچھا, جو ہم کھیلتے ہیں اس میں اور جب آپ ایک ریئل پیریڈ میں آئیں اس میں کتنا ڈیفرنس ہے؟ بہت ڈیفرنس ہے. کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہوا پرنسپل کی چیئر پہ بیٹھ کے؟ بہت مشکلات کا سامنا, دیکھیے اس کو کیری کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیری کرنا آنا فیس چاہیے تو آپ کے مشکلات کا فیس تو آتا ہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیئر ہو, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کو کون سی مشکلات آئیں اور کیسے آپ نے ان کو فیس کیا؟ بہت سی مشکلات اس میں آتی ہیں, پیرنٹس کی طرف سے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے, تھوڑا جو ہے اپنی طرف سے بھی آتی ہیں, تھوڑا فیملی کی طرف سے. لیکن اس میں یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو برداشت بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو ٹائم دینا ہے, پیرنٹس کو بھی دینا ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی دینا ہے, ہر چیز کو لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ. بالکل. تو ہر چیز کو جو ہے ہم ٹائملی لے کے چلتے ہیں, اس کا سلوشن بھی نکالتے ہیں بیٹھ کے, سر سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, ہم خود بھی جو ہے اس چیز کا سلوشن نکالتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیرنٹس آ کے آپ سے, ظاہری بات ہے شکایتیں تو کرتے ہوں گے, اپنے پرابلمز لے کے بھی آتے ہوں گے ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہے, کیونکہ اگر آپ کے ادارے میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں وہ 10 لائق ہی نہیں ہوں گے, ان میں ایک آدھا بچہ تھوڑا سا ویک بھی ہوگا, جس کی وجہ سے پیرنٹس تو آ کے آپ سے شکایت کریں کہ ہمارا بچہ ویک نہیں ہے, ہمیں اس کی 100% ہی چاہیے. تو آپ پھر اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ ہم اس کو ایسے ہینڈل کرتے ہیں, ہم پیرنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بچہ ہمیشہ 100% ہی لے کر آئے. کچھ بچے میڈیوکر بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے کہ آپ بچے کو ٹائم دیں, ایک ہی دن میں بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بالکل ایسے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جن میں ہر چیز پک کر لیتے ہیں, منتھ میں پک کر لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک کلاس میں 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم بچے کو بیسک جو جتنی بھی چیزیں وہ سکھائیں. کچھ بچے اب کلاس میں 40 بچے ہیں تو ہر مائنڈ کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے بچے ہوتے ہیں, اب ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اب کچھ بچے ہیں جن کا جو فوراً سے پک کر لیتے ہیں, اور کچھ بچے ہیں جنہیں ٹائم لگتا ہے, ایک بار میں نہیں سمجھ آتا, انہیں دوبارہ بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہم پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ بچے کو بھی ٹائم دیں, آپ جو ہے اب خود بھی پیشنس رکھیں. ٹھیک ہو گیا, سمجھتے ہیں والدین, اویئرنیس ہے اتنی کہ واقعی میں وہ جو پرانا دور تھا بچے کو پریشرائز کرنے والا کہ آپ کے جو ٹیسٹ میں اگر 50 نمبرز ہیں تو آپ کے 50/50 ہی آنے چاہیے, اس میں آپ کو ایک نمبر کی بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. ایسے بھی کچھ کانشیس پیرنٹس ہوتے ہیں, تو اب وہ سمجھ جاتی ہیں, اب وہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ بچے کو اس کو چھوڑنا چاہیے. کافی حد تک اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں 50/50 ہی آنے چاہیے. کچھ ایسے ہیں کہ اگر پاس بھی بچہ ہو گیا تو اوکے ہے. اتنا نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ابا جوتی اٹھا لیتے تھے, اماں کہتی تھی نہیں بس اب بہت ہو گیا, نہیں پڑھنا تو گھر ہی بیٹھ جائے. اب ایسا نہیں ہے, اب پیرنٹس کو اس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے. اچھا, جو اسکولس کے باہر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار, ٹھیک ہے, آپ اس فکرے سے یا اس سینٹینس سے کتنا ریلیٹ کرتی ہیں؟ واقعی میں بچہ جو ہے وہ مار کے بغیر پیار سے پڑھ سکتا ہے؟ جی ایسا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں, کچھ ان میں سب نہیں آتے. اب جیسے 40 کی کلاس ہے تو اس میں 2-3 ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ تھوڑی سی زیادہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے. کچھ بچے ڈانٹ سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ بچوں کو 2-3 منٹ کے لیے ہم کہہ دیتے جی آپ اسٹینڈ ہو جائیں, وہی ان کے لیے بہت ہوتا ہے. لیکن آج کل جو بچے ہیں وہ مار سے نہیں پڑھتے. اس میں نا ایک چیز میں بھی ایڈ کروں گا. بالکل سر. یہ مار نہیں پیار کا تعلق گھر سے ہوتا ہے. کئی آپ نے دیکھا ہوگا, ہر پیرنٹس ہر گھر سے آتے ہیں, کئی والدین ان کو مطلب مار کہہ لیں یا ان کو ڈانٹتے ایسے ہیں کہ وہ بچہ وداؤٹ ڈانٹ بات ہی نہیں سمجھتا. کچھ والدین بچوں کو بڑے کیئر اور بڑے پیار سے پولائٹ ڈیل کرتے ہیں,
تو اس کی وجہ سے ان میں وہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا پیار سے تو انف ہے. اوکے. تو ہمارے پاس کیونکہ مکسچر ہوتا ہے, اب ایک گھر سے تو بچے نہیں آتے, مختلف آتے ہیں, تو یہ جو رول ہے نا یہ ویری کرتا ہے اسٹوڈنٹ بائی اسٹوڈنٹ, میں تو کم کہتا ہوں پیرنٹ بائی پیرنٹ. تو یہ چیز بچے کو ہمیشہ جو مار نہیں پیار ہے نا, یہ بچے کے جو پیرنٹس ہیں یہ وہ ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل. باقی ہمارا ماشاءاللہ دین بھی ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ بچے کو پولائٹلی طریقے سے, لیکن اگر وہ تھوڑا سا جیسے آپ نے دیکھا 7 سال تک پیار سے کہیں, 13 سال کے بعد آپ اسے تھوڑی سختی کریں, تو ٹیچر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس ہوتے ہیں, روحانی ماں باپ ہوتے ہیں, تو ان کا تھوڑا سا اگر وہ کبھی کچھ کہتے بھی ہیں تو بچے کی بہتری کے لیے. اور آج آپ اور میں یا ہم جس مقام پہ ہیں, تو مجھے بھی یاد ہے ہمارے ٹیچر سختی کرتے تھے, اگر وہ نہ کرتے ہم بھی لائٹلی لیتے. اور سر ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی کہ اگر ٹیچر سختی کر رہے ہیں نا, انہوں نے ہمیں اگر 1-2 منٹ کے لیے پنش کر کے کھڑا کر دیا, تو وہ ہمارے لیے اتنا امبیرسنگ مومنٹ ہوتا تھا کہ ہم ایک 30 کی کلاس میں ہم کھڑے ہیں اور لڑکیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, تو اس چیز کو ہم یہ کہتے تھے کہ اگلی دفعہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو, ہمیں ایسی چیز کا موقع ہی نہ دیں ہم اپنی ٹیچرز کو کہ کھڑے ہو سکیں. اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ چیز غور کی ہوگی کہ آپ کے جو ٹیچر آپ کو پنشمنٹ دی یا جس میں آپ ویک ہوں گے, کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے, ہر کوئی ہر سبجیکٹ میں وہ جسے آپ کہہ لیں پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو جو جس میں ویک ہوں گے اور ٹیچر نے اس کی ویکنس کو دور کیا ہوگا, آج سب سے زیادہ رسپیکٹ آپ اس ٹیچر کی کرتے ہوں گے, اور آج بھی آپ کو ان کا نیم بھی یاد ہوگا کہ ان ٹیچر کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں, ان ٹیچر کی وجہ سے, ورنہ آج بھی میں کوئی کہتا میں میتھ میں ہی رہ جاتا, کوئی کہتا میری بایو رہ جاتی, کوئی کہتا میں کیمسٹری میں بھی ویک تھا, تو ان ٹیچرز کی وجہ سے ہم آگے جاتے ہیں. تو ٹیچرز کو تو ویسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہیروز, ریئل ہیرو ٹیچرز ہوتا ہے, جو آپ کو وہ کہتے ہیں نا استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے جو مار نہیں پیار والا ہے, یہ میں ہمیشہ پیرنٹس سے جب میرے سے ملتے ہیں میں کہتا ہوں یہ آپ کے گھر سے ویری کرتا ہے کہ آپ بچے کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کے جو ادارے میں نظام تعلیم کا کیا طریقہ کار ہے, کیسے آپ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جو آپ کے مائنڈ میں تھا کہ میں نے کیسے ان کو امپلیمنٹس کرنا ہے, جو آپ کے خیالات ہیں اس حوالے سے بتائیں, کیسے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے ادارے میں؟ سب سے پہلے تو بیسک جو میرا ادارے کا پرنسپل ڈسپلن ہے. اگر کوئی پیرنٹس یا کوئی اسٹوڈنٹ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا تو ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں, پیرنٹس کو بلاتے ہیں, اور جو ہمارے ادارے کے SOPs ہیں اس کو فالو نہیں کرتا تو ہم پھر ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. کیونکہ میرے نزدیک اگر آپ وہ کہتے ہیں نا باادب بانصیب, تو میرے نزدیک جب وہ ڈسپلن کو فالو کرتا ہے تو آدھے سے زیادہ آپ کا جو طالب علم ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جو بچہ ہے جو ہمارے اسکول کا, وہ کامیابی کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے. دیکھیں پڑھتے سارے ایک جیسا ہی ہیں, ٹیچر بھی ایک جیسا پڑھاتے ہیں, ہر چیز ایک جیسی ہے, لیکن اوبیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ کتنا ٹیچر کی بات کو پک کر رہا ہے. جب ہم اسے اوبیڈنٹ کر دیتے ہیں, اس کو ڈسپلن سکھا دیتے ہیں, تو وہ ٹیچر کی بات کو 100% پک کرتا ہے. اب باقی مینٹیلٹی ہے کہ کس بچے کو کتنا, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہر کوئی ایک ہی جگہ پہ نہیں جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے. تو جیسے اگر ہر کوئی ڈاکٹر بن جائے گا تو بزنس کون کرے گا, اور اگر ہر کوئی انجینئر بن جائے گا تو علاج کون کرے گا. تو اس طرح ہر کسی کا ایک وہ ہے, لیکن دی بیسٹ ہم کہتے ہیں جس بچے میں جتنے دی بیسٹ ہے. دوسرا جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن میں نے اس طرح کیا ہے کہ ہمارے ادارے میں جو 24 آور ہے نا وہ ہم نے بچوں کے لیے سرو کیے ہیں 24 آورس. ایون کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے ادارے میں 4 سے 5 بج جاتے ہیں, تو تب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ان بچوں کو جو کچھ ڈیلے ہوئے ہیں یا ویک ہیں یا پیرنٹس کی وجہ سے چھٹیاں کر کے آئے کچھ ہیں, ان کو ایکسٹرا کلاس کیسے دی جائے, ان کو کس طرح اوپر لایا جائے. تو اس طرح ہمیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم امپلیمنٹ جو اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ آتا ہے. دوسرا کہ جو بھی ہمارا اسٹاف ہے وہ کمیٹیڈ ہے, کوالیفائڈ ہے. ہم نے کوالیفیکیشن کمٹمنٹ پہ ایکسپیرینس تو ہے ہی ہے نا, اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایون کہ ہمارا جو بائٹ گارڈز کھڑے ہیں, جو آیا جی ہیں, وہ بھی پراپرلی والدین سے ایک بات بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ایون کہ کبھی کبھی والدین ایسا بھی کرتے ہیں, ان سے تھوڑا بول جاتے ہیں, لیکن میں نے انہیں بتایا پیشنس, ہم بلا کے ان سے بات کر لیں گے, آپ کچھ نہ کہیں آپ, کیونکہ ہم ڈسپلن. پھر میں پیرنٹس کو وہ کبھی کہتے بھی ہیں کہ سر ہم سے تھوڑا, کیونکہ ہوتا ہے کوئی انسان کبھی بول پڑتا ہے, انسان ہے کہہ دیتا ہے, تو وہ پھر آ کے معذرت کر جاتے ہیں. تو اس چیزوں کو میں نے اس لیے میں نے کہا
میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ استاد جو ہے نا یہ آپ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں. بالکل آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو یہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے. بالکل. جی سر، اب آپ سے بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے آغاز کریں گے اپنے باتوں کا. تو دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ لو بیٹا بچوں سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے بردار. وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. آج ہمارے ساتھ علم گھر ہائی اسکول کے ڈائریکٹر اور ان کی پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے مزید جانیں گے ان کے ادارے کے بارے میں. تو علینا، سب سے پہلے بچوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی بھی دی جاتی ہے آپ کے ادارے میں؟ جی بالکل دی جاتی ہے. وہ کتنے میٹر کرتی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور جو ان کو ہم ان کے اندر جگاتے ہیں؟ کوئی تربیت جس سے آپ ایک دوسری الگ زبان میں ایزی وے میں کہہ سکتے ہیں، تو کس طرح آپ ان کے اوپر امپلیمنٹ کرواتے ہیں؟ اسٹڈی تو ہو گئی، تو تربیت آپ ایسے کون سے سیشنز کرتے ہیں، یا پھر ٹیچرز کو یا آپ ایسا ٹرین کیا یا ٹرین ٹیچرز ہائر کیے ہیں جو بچوں کو ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے میں جو مطلب شعور ان کے اندر بیدار کرتی ہیں؟ اس طرح کی کون سی چیز ہے آپ کے ادارے میں؟ جی بالکل، جتنی ضروری تعلیم ہے نا اتنی ہی ضروری تربیت بھی ہے. بالکل ایسے کیونکہ جب تک آپ کے اندر مینرز نہیں ہوں گے آپ کیا کچھ سیکھیں گے. تو یہ ہم نے ٹیچرز بھی ایسے ہی کوالیفائی ہائر کیے ہوئے ہیں جن کے اندر ہم سب سے پہلے ہم 2 چیزیں سکھاتے ہیں ٹیچرز کو، ایک رولز اور ایک جو ہے مینرز. اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم بچوں کو ادب نہیں سکھائیں گے انہیں تعلیم نہیں آئے گی. یہ چیز بھی ساتھ ساتھ سکھائی جاتی ہے. ٹھیک. آج کل بہت سارے اسکولوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز اتنی ایج کی نہیں ہوتی، خود بھی ابھی وہ اسٹڈی پیریڈ میں ہوتی ہیں اور انہوں نے وہ ٹیچرز ہائر کر لی ہوتی ہیں. اب وہ بچے بھی 6-7 کلاس کے ہیں، ٹیچر زیادہ سے زیادہ BA کی ہوگی، تو وہ ٹیچرز جو ہے بچوں کو صحیح طرح کنوے نہیں کر پاتے کیونکہ ابھی ان کے اندر وہ پیشنس نہیں آیا ہوتا بچوں کو ہینڈل. اگر بچوں نے کچھ کیا ہے نا وہ اس سے ہائپر ہو کے بچوں کو جواب دیتی ہے، ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. کوئی ایسی چیز کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے کسی ٹیچر سے یا کسی بچے سے؟ فرسٹ آف آل تو ہم ایسی ٹیچرز رکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی اگر کوئی اس طرح کی کوئی ٹیچرز آ جاتی ہیں تو ہم ان سے پھر معذرت کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے. جب یہی اگر ٹیچر ہی بچے پہ ہائپر ہو جائے تو بچہ پھر کس سے کوشچن کرے گا؟ بالکل ایسے ہی. کس سے سیکھے گا بچہ؟ اچھا، اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز بچوں کو تو کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے سے 10 بار پوچھیں میں آپ کو 10 بار بتاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے کہہ رہی ہیں اور بچوں کو وہ کہہ رہی ہیں میں نے ایک بار سکھا دیا بتا دیا یہ کوسچن، باقی جو ہے ایکسرسائز آپ کر کے آئیں گی. ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے ایکسپیرینس دیکھے ہیں ابھی کے دور میں، ابھی موجودہ حالات میں. ایسا آپ کے اسکولز میں بھی کبھی کمپلینز ملی ہیں آپ کو؟ ہمارے اسکولز میں اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے اپنے دور میں یہ چیزیں فیس کی ہیں. بالکل ایسے ہمارا تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر نے اگر گھر کے لیے کچھ اسائن کیا ہے نا تو وہ کلاس میں بچوں سے نہیں سولو ہوا، گھر سے نہیں سولو کر کے آئے تو وہ ٹیچر کلاس میں ہی وہ چیز سولو کرواتی ہیں. کہ ٹیچرز کہتی ہیں باقاعدہ جس کو نہیں سمجھ آ رہا وہ بریک میں، چھٹی کے بعد، آف ٹائم میں بھی بیٹھ کے پوچھ سکتا ہے. اس چیز کا اوپنلی بچوں کے سامنے کلیئر کیا جاتا ہے کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے. آپ نے گھبرانا نہیں کہ اگر ہم نے ایک بار ٹیچر نے سمجھا دیا، دوبارہ ہم نے اگر ٹیچر سے کوشچن کر لیا تو ٹیچر نے کہنا ابھی تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کا جو ہے آپ کی دھیان کدھر تھا آپ کا. تو یہ چیز نہیں ہوتی. اچھا جواد صاحب، آپ بھی اسکول میں اویلیبل رہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے اسکولز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو اسکول کا آنر ہے نا اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی پیرنٹس کی، اور جو پیچھے سارا نظام ٹیچرز کا چل رہا ہے اگر پیرنٹس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنے آپ کے اسکول کا فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے نہیں ملتے. بہت سارے ایسے ڈائریکٹر ہیں. تو آپ جو ہیں آپ ہوتے ہیں اسکول میں، کتنا ٹائم ہوتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں ویکلی ڈے میں اسکول کو اپنے؟ میں اسکولز آر کا 80% اسکولز میں ہوتا ہوں.
ٹھیک ہے. ہاں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں, کبھی مطلب الجنت کیمپس میں تو کبھی الفروز کیمپس میں, ٹھیک ہے. پر زیادہ تر میں الفروز کیمپس میں, کیونکہ جو الجنت کیمپس ہے ادھر میل الاؤ نہیں ہے, صرف فیمیل یا مدر جاتی ہیں, تو میں ان کو ادھر بلا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی کوئی بھی فیڈ بیک ہے اس کا میں نے ایک خود کار سسٹم بنایا ہوا ہے. جو کمپلینز ہیں وہ لکھی جاتی ہیں, وہ مجھے میرے تک آتی ہیں, ان کو میں اپنے سامنے کالز کرواتا ہوں. کچھ کمپلینز ایسی ہوتی ہیں پیرنٹس بھی خیال نہیں کرتے, بچے کا جی کل شارپنر رہ گیا, اب اس کے لیے ڈائریکٹر سے ملنے آ رہے ہیں, تو وہ بھی تو اچھا نہیں لگتا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک جینوئن کمپلین ہے, کوئی آپ کی واقعی کمپلین. اب ایک اکثر کبھی کہیں جی بچے کا لنچ باکس رہ گیا, تو میں نے کہا جا کے آیا جی سے کہیں, یا اپنے سب سے فرسٹ آف آل آپ نے جو بات کی نا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے, پیرنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے میں نے کہ بچے کا لنچ باکس ہے اس کے اوپر نیم لکھیں. بالکل. ایسا بھی کیس ہوا کہ اب ایک نیم کے 3-4 بچے بھی ہیں, 5-6 بھی ہیں. اب اس نے مطلب گارڈ نے لکھ دیا اس کا نام پورا, والد نے بھی نہیں بتایا, تو گارڈ نے لکھ دیا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے, فار ایگزامپل علی ہے, اب علی حسن ہے, علی کوئی بھی ہے, اصغر ہے, کوئی بھی نیم آ رہا ہے, تو اس علی لکھ کے بھیج دیا, نہ کلاس مینشن نہ کچھ مینشن. اب ہوا کیا کہ وہ لنچ چینج ہو گیا, اب وہ ڈائریکٹر کے پاس یہ کمپلین آ رہی ہے. تو میں نے انہیں خود بتایا, میں نے کہا کچھ چیزیں کمپلین آپ لوگ پیدا کرتے ہیں. ہاں کوئی جنرل کمپلین ہے, سب سے پہلے تو آپ آفس میں جائیں, جا کے اپنی کمپلین رجسٹر کروائیں. پھر اگر کوئی واقعی آپ کی کمپلین نہیں سن رہا تو آپ میرے پاس آئیں, کیونکہ میرے پاس باقی معاملات بھی آتے ہیں, کیونکہ باقی صرف پیرنٹس کو نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ باقی چیزوں کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے. اب میں ہوتا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ میری روٹین ہے, میں 8 بجے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. 1 بج جائے, مجھے 1:30 بج جائے, 2 بھی بج جاتے ہیں, 3 بھی بج جاتے ہیں, میں اپنا جو ورک ہے ڈیلی بیس کا وہ کمپلیٹ کر کے جاتا ہوں. اس میں جو پیرنٹس میرے پاس آ جاتے ہیں, کمپلینز ہیں جو بھی ہیں, وہ میں ڈیل کر لیتا ہوں, اور باقی معاملات دیکھ لیتا ہوں. اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا ہمیں, تو یہ جتنی بھی ہم برانچز بنائیں گے اتنا, یہ میں نے یہ سسٹم رکھنا ہی رکھنا کہ میں نے ہر جگہ پیرنٹس کی ضرور خود سے بھی سننی ہے. لیکن میری پیرنٹس سے یہ آپ کے چینل کے توسط سے میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ کمپلین جینوئن ہونی چاہیے. جینوئن ہونی چاہیے, بالکل ایسا ہے. یعنی کہ جب آپ دوبارہ اپروچ کرنا چاہیں تو وہ خود جب میں بھی خوشی سے کہوں کہ ہاں جی واقعی یہ بات ٹھیک ہے, دور کرنی چاہیے کہ یہ کمپلین, میں شارپنر کو میں کیا کہوں, میں تو ایون کہ ایک دفعہ تو واقعی یہ کمپلین آئی ہے, تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. میرے پاس شارپنر پڑا تھا تو میں نے دے دیا, میں نے کہا یہ لے. کمپلین یہ نہیں ہوتی. اور ایک چھوٹا بچہ 3 سال کا, اس کو شارپنر کے پیچھے اب آپ کوئی وہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی کدھر گیا, کیسے ہو سکتا ہے رستے میں آپ سے گرا ہو یا کیا ہے جی ابھی کل لے کے دیا تھا. تو پیرنٹس کبھی کبھی پیرنٹس نا جان کے بھی انٹینس ماحول پیدا کرتے رہتے ہیں, جان کے, کہ اب میں انہیں یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جتنی ایفرٹ ہے, جتنی انرجی ہے نا, ہمیں اسٹڈی پہ لگانے دیں, بچوں پہ لگانے دیں. آپ ہمیں الجھا کے رکھیں گے ان باتوں میں تو ہم کیسے. اب میں ٹیچر, اور اکثر پیرنٹس کہ جی ٹیچر سے ملنا ہے, جی میں نے جب نیا ادارہ کھولا میں نے کہا اچھا جی ٹیچر سے ملنا ہے, تو یہ پتہ نہیں کیا عادت ہے یا کیا وہ ہے. میں اس چیز سے ویسے پیرنٹس کو اب تو میں نے ان کو کافی ان کا مائنڈ ان کے حساب سے سیٹ کر دیا. میں نے کہا ہم بیٹھے ہیں آفس میں, کمپلین کیا ہے مجھے بتائیں, میں اس کو سالو کرتا ہوں. اب میں پہلے آپ کو ٹیچر کو بلواؤں, 15-20 منٹ آپ ٹیچر کے لیں, تو پیچھے کلاس میں کون ہوگا؟ ایک کی بجائے کل میرے پاس 30 کمپلینیں ہو جائیں گی. میں نے کہا اس کے لیے ایک سمپل سا حل ہے, پی ٹی ایم. ہم ہر منتھ میں آپ کو بلاتے ہیں, ہم تو آپ سے نہیں ملتے, آپ ٹیچر سے ملتے ہیں. جو آپ کی ریلیونٹ کمپلین ہے ٹیچر سے کریں. اب روز میں نے کہا میرے پاس اس برانچ میں 350 بچے بیٹھے ہیں, تو روز اگر ایک کہیں مجھے ٹیچر سے آگے ملے تو ہم پڑھائیں گے کب. بالکل. تو اس وجہ سے اس کا ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے, اور اسی طرح سب چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی کمپلین نہ آئے. جیسے آپ آف سکرین بتا رہے تھے کہ آپ کے جو ادارے کا نام ہے وہ آپ کی والدہ نے رکھا, بالکل, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ نے ان سے نام رکھوانا کیوں ضروری سمجھا, یا وہ ظاہری بات ہے مدر ہے, رسپیکٹ تو ہر کوئی دیتا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ چیز کیسی آئی کہ میں نے اس ادارے کا نام علم گھر ہائی اسکول رکھنا ہے؟ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میں نے پہلے کالج میں پڑھایا, پھر میں نے اس کو ہیڈ کیا, پھر میں نے سوچا اپنا ادارہ بنانے کا. تو سب سے پہلا جو سوال ذہن میں اس کا نام کیا رکھیں گے. بالکل. تو جو مدر ہوتی ہیں اور جو والد صاحب ہوتے ہیں, میرے نزدیک یہی آپ کے پیر ہوتے ہیں,
بالکل ایسا یہی ہی ہے. میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جتنی میں ان دو لوگوں کو, سب سے پہلے مدر ہیں پھر میرے فادر ہیں, ان دو لوگوں کو میں دیتا ہوں کسی بھی چیز میں. اگر کبھی انسان ہے مشورہ انہوں نے دیا ہے, ان کی بات معنی ضرور ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر, انہیں کہ وہ آپ کا والا سوال پھر آئے تھے کیوں, ان سے میں پوچھا تھا ایسا کیوں کرنا ہے, وہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں. تو امی نے کہا مجھے, میری والدہ نے مجھے کہا کہ نام یہ رکھنا ہے, تو حالانکہ میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں جنت رکھ لو اسکول کا, یا انہوں لیکن نام انہوں نے کہا ریلیٹڈ اردو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بے شک ہمارا اسکول انگلش میڈیم ہے, ہر چیز اس طرح ہی ہے, لیکن ان کا نام ایسا ہونا چاہیے جو ہر کوئی بول سکے, ہر کسی کو پتہ چل سکے, ایزی ہو, ایزی ٹو اڈاپٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے رکھا, لیکن میں نے پھر ابو کی بھی بات کو نہیں ٹالا اور امی کی, میں نے علم گھرائی اسکول نیم رکھ دیا, ایک کیمپس کا نام الجنت رکھ دیا. دونوں کو آپ نے جو ہے ہاں, اس توازن کو دے تو, دیا. اور ان کے اور انہی کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی محنت, کیونکہ وہ بھی آفس میں بیٹھتی ہیں جو ہماری مطلب پری پرائمری برانچ ہے, پرائمری برانچ ہے سوری, تو اس میں ان کی محنت اور سب شامل ہونے کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں. کیا اتنا اسکول کی لیول پہ 4 یا 5 سال کا عرصہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں کہلاتا, جس میں بیچ میں 2.5 سال آپ کا کرونا گزرا ہو, اس کو آپ نے فیس کیا ہو, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے. یہ شاید میرے خیال سے ان کی دعائیں ہیں اور ان کی وجہ سے ہے, اور انہی کی میں سمجھتا ہوں کہ سارا, آج بھی میں ان کو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ اسکول چلا یا بنا یہ کچھ یہ آپ کی وجہ سے, تو میں سر یہی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علینا, اسکول میں فنکشنز کروانے یا جیسے چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کتنی ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہے. اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اسٹڈی نہیں ہونی چاہیے, اسٹڈی ہوتی ہے, تھوڑی سی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے. اب جیسے 14 اگست ہے, 6 سپٹمبر ہے, بالکل اینول فنکشن ہے, کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی سرگرمیاں ہونی چاہیے بچوں کے لیے. اب آج کل جی ایک ٹرینڈ ہے جی بچوں کو ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں, بچوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے, ہم 6 سپٹمبر کو کیوں یاد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم نے گرین اور وائٹ کلر کے ڈریسز بنانے, ہاں, اور آج کل تو وہ ہارن وغیرہ جو بچے بجاتے ہیں بس, اور بینگلز پہننے ہیں, منہ پہ پینٹ بنوانا ہے, یہ چیزیں ان سے ہٹ کے یہ چیز بھی کرنی ہے. ہمارا ظاہر کلچر ہے, ہم نے بچوں کو اس کا نالج بھی دینا ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا, ہم کتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا. اور تعلیم پھر اسی سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. تو اب جو 14 اگست گزرا ہے, آپ نے اس میں بچوں کو ایسے کوئی سیشن کیا تھا, کوئی ایسے اسپیچز وغیرہ کروائی تھی, کوئی فنکشن ارینج کیا تھا کہ بچوں کو آپ تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتا سکو, ایسا کچھ کیا تھا آپ کے ادارے میں؟ باقاعدہ فنکشن ہوا تھا, چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جس میں بچوں نے پرفارم کیا تھا, اسپیچز دی تھی, ٹیچرز نے اسپیچز دی تھی, بچوں نے تھوڑا بہت جو ہے نیشنل سانگس پہ, میری نغموں پہ ان پہ تھوڑا سا پرفارم کیا تھا. کوئز کمپٹیشن بچوں کو رکھوایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جنرل کوسچن جو ہوتے ہیں ہمارے, کہ قومی لباس, قومی کھانا, یہ ساری چیزیں کب بنا, کیوں بنا, کس نے بنایا, کس طرح تھا, کس نے خواب دیکھا, کس نے بنایا, بانی کون ہے, یہ ساری چیزیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جواز صاحب, نظام تعلیم میں نا جھول کہاں پر ہے کہ جو بچے پڑھے لکھے, ڈگریاں لی ہوئی ہیں ہاتھوں میں, لیکن بے روزگار پھر رہے؟ بہت زبردست کوشچن آپ نے پوچھا ہے. ہمارے نظام تعلیم میں جھول نہیں ہے. ہمارے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ بچوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں, کام کرنے کو بھی تیار ہیں, چاہتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور بچے قابل بھی ہیں. ایون کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی چیز کے لیے ریکوائرمنٹ, فار ایگزامپل 14 ایئر ایجوکیشن ہے, تو 16 ایئر والا بھی وہاں پہ کہتا ہے میں کچھ پرفارم کر کے دکھاؤں, جو ایک خوشائن بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, خوشائن اس لیے کہ ایک زیادہ 2 ایئر کا ایکسپیرینس اور اس کے بعد کوالیفیکیشن آئی ہے. صرف پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا, ان کو پرفارم نہیں کرنے دیا جا رہا, بالکل ایسا, ان کے لیے اسپیس نہیں دی جا رہی. بالکل, ان کو صرف اور صرف کیا ہے, آپ نے تعلیم لی, جو کام اس کے بس میں تھا نا اس نے وہ کیا اور بہت اچھا کیا. اب کچھ سسٹم, کچھ گورنمنٹ, کچھ اسٹیٹ اسپیس پیدا کرتی ہے کیا کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں نا. فار ایگزامپل جاب ایک سیپریٹ چیز ہے, میں جاب کی بات نہیں کر رہا,
میں بات کر رہا ہوں ایک بچہ ہے جیسے آپ کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, وہ آئی ٹی کو کچھ سیکھنا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں نا آپ نے عام روٹین میں سنا کتابی علم کچھ اور ہے بیٹا, زندگی کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. وہ اس کو زندگی سکھانے کے لیے نا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی نہیں ہے, کوئی اس کو مطلب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک بچہ ہے وہ انجینئر بن کے آیا, اس نے ڈگری لی, ٹاپ کلاس, اس کی جی پی بہت اچھی ہے, ہر پوری طرح وہ ٹاپ پہ رہا, لیکن جب وہ سسٹم کے اندر آتا ہے تو وہ سسٹم اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا, سسٹم میں اس کے لیے اسپیس ہی نہیں ہے. اب سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں آتا, سسٹم اپنی جگہ صحیح ہے, وہ بچہ کہتا ہے مجھے سکھاؤ, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. بالکل پریکٹیکل چیزیں اور ان کے لیے کچھ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں دیا جا رہا جس سے وہ چیزوں کو سیکھیں, اڈاپٹ کریں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے جاب ڈیپینڈنسی کم ہو جاتی ہے اور جاب کریشن زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ اگر خود سے کچھ کرے گا تو اس کو کوئی ہیلپر چاہیے ہوگا, بالکل, اس کو فار ایگزامپل کوئی چیزیں پرچیز کرنی ہوگی, آپ سوچیں کتنا روزگار لگے گا, وہ کچھ نہ کچھ خود کرے گا. لیکن اگر وہ صرف ایک جاب کے لیے یا ایک جگہ کے لیے آس پہ بیٹھا رہے گا تو اس سے کیا ہوگا, وہ خود بھی بیٹھا ہے اور جاب کریٹ بھی نہیں ہو رہی. تو معاشرے میں جاب کریٹ کرنا جو سب سے ضروری اس کے لیے وہ ہے ہنر دینا, اور ہنر اسی طرح آئے گا کہ ان کے لیے اسپیس پیدا کی جائے. ٹھیک ہوگا. سر حکومت اس کے اوپر کیا اقدامات کرے ان بے روزگار بچوں کے لیے جو بہت اچھے ہیں؟ اکثر آپ نے اب دیکھا سننے میں ملا ہوگا کوئی اتنا پڑھا لکھا, ڈگری اس کے پاس اتنی اچھی ہے اور گول گپوں کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے, کوئی برگرز, لڑکیاں جو ہیں پڑھی لکھی, آخر انہوں نے برگرز کی وہ جو پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, تو ایسا کیوں ہے ان کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا دیکھیے نا, پہلے تو معاشرے میں نا ایک کنسیپٹ کو ختم کرنا میں, پڑھائی کا مطلب روزی نہیں ہے, کہ ہمارے معاشرے میں نا اس چیز کو مکس کر دیا گیا. اچھا, پڑھائی کا مقصد روزی نہیں ہے. ڈگری وہ کہتے ہیں ایک گیٹ تو ہے جو آپ کو کراس کروا سکتی ہے, ایک مطلب یہاں سے جاب سے یہاں تک, آگے انسان نے جانا ہے, اس کی سکل نے جانا ہے. میرا خیال سے آپ بھی ماشاءاللہ ماس کمیونیکیشن کی ہوگی آپ نے, یا اس سے اوپر ماس کمیونیکیشن ہے, بالکل, ڈگری آپ کی ایک دفعہ دیکھی ہوگی, اس کے بعد آپ کا اپنا جو قابلیت ہے وہ آگے چلے گی, وہ آپ جتنا مرضی امپروو کریں. اور میں اس کو غلط نہیں سمجھتا, کوئی گول گپے کی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی اگر برگر کی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی کچھ لگا رہا ہے, وہ جاب کر رہا ہے. سر لیکن جو میرا کنسپٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ جاب کیا کر رہا ہے, جاب ان سینس میں وہ والی جاب نہیں, وہ اپنا ایک کام کر رہا ہے. جاب مینس کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے 4 لوگ رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے جاب کریشن بھی کر رہا ہے, اور ایک روزی کام کہتے ہیں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کرنے والے کا مائنڈ ہے. اب آپ ایک چیز کو, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ہم پہلے جی کہتے تھے نائی ہے گلی محلے میں, لیکن ایک آپ دیکھتی ہیں سیلون ہے, آپ کے کافی سارے نام آپ کے ذہن میں گھوم جائیں گے, بالکل ایسے ہی, لیکن وہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. اصل میں پڑھائی اس کو کام مدد دے گی, اس کے پاس ذہن وسیع ہو گیا پڑھنے سے, وہ اس کام کو کس طرح سینٹرلائز کر کے کس طرح آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے, یہ اس کے اوپر ہے. اچھا تو سر یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ جتنا مرضی پڑھ لو, تو جب آپ کو جاب چاہیے یا آپ کو کسی سیٹ پہ پہنچنا ہے, یا تو آپ کو کسی کا ٹیلی فون چاہیے, یا آپ کو مطلب تھوڑا سا آپ کو دینا لینا پڑے گا, ایسا بھی ہے. اس سے ڈیسائیڈ ہو کے جو ماں باپ نے ایک بچے کو تعلیم تو دلوا دی ہے, لیکن اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس سیٹ کے لیے پے کر سکے, یا کوئی اتنا بڑا ان کے پاس ریفرنس نہیں ہے جس کی وہ کال کروا سکے. اس کی وجہ سے تنگ آ کر جو بچے ہیں یا جو بچیاں ہیں, وہ یا تو پڑھی لکھی بچیاں سیلون سٹارٹ کر لیتی ہیں, سیلون نہیں سٹارٹ کر پاتی تو سلائی شروع کر لیتی ہیں, سلائی نہیں کر سکتی تو اور چھوٹے موٹے کاموں سے شروع کر لیتی ہیں. تو اگر انجینئر بچی, اس کو جاب نہیں ملی, وہ کسی سیلون میں گئی ہے اور انہوں نے اسے مینی پیڈی کے لیے رکھ لیا, اب مینی پیڈی کے لیے وہ بچی انجینئر ہے, انجینئرنگ کا اس نے کورس کیا, اور وہ سیلون میں مینی پیڈی کر رہی ہے, تو سر یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نا دو باتوں کو یہ دیکھیں, ایک انسان نے تعلیم حاصل کی, ٹھیک ہے, اس نے تعلیم اس لیے حاصل کی کہ میں نے جاب کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں نا, جو جس نے گول کپے, انہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا مہذب معاشرے سٹارٹ اپس کا نام دیتے ہیں, جس کے لیے آپ بہت ڈیسنٹ ورڈ یوز کرتے ہیں, سٹارٹ اپس. انسان کے کتنے ایسے کام ہیں, کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسی طرح ہی شروع کرتے ہیں بالکل اور کہیں پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب ایک انسان, اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ جس کو جاب نہیں ملی اس کو ٹیلی فون چاہیے, دیکھیں
نا امیدی کفر ہے. آپ کیوں ایک چیز کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ وہ نا اقبال کے شعر کے آخر میں آتا ہے کہ چند ٹکڑوں پہ جو قناعت کر جائے. انسان جب تک اپنے اندر کو نہیں پہچانے گا اٹ مینس اس میں قصور اس کا اپنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو ٹیلی فون یا اس کی ضرورت ہے یا کچھ اس چیز کی ضرورت ہے. ہم اگر یہ کلچر کو چاہتے ہیں کہ یہ کلچر ختم ہو تو ہم یہ کروانا بند کریں. ہم تھوڑی سی راہیں بدلیں اپنی. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جب تک یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کوئی کرنے والا نہیں ہوگا تو رہے گا ہی نہیں. میرٹ پہ اب بہت حد تک ویسی چیزیں میرٹ پہ جب سے کمپیوٹرائز ہوا ہے نا. لیکن میں ہمیشہ میں ادارے میں اپنے جب بھی 9th-10th کی کلاس کو جب وہ مطلب اپنا سیشن کمپلیٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے آپ کو پہچانو. لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک جاب کے لیے اور لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک کاروبار کے لیے آپ اس کو وائس ورسا لے لیں نا کہ ایک انسان ہے وہ کاروبار کے لیے ہی کر رہا ہے کام کہ میں کاروبار کروں گا. نہیں چلا آپ بدلیں. ہجرت کا ورڈ اسلام میں ہے نا کہ آپ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلیں. آج کل کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں ایک کاروبار سیٹ ہو گیا ہے نا تو دوسرے کے لیے نا اس کو جان اپنی آپ دیکھ لیں. اب انسان چلتے چلتے جو اس کو اٹیک آ رہا ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. ریشو جو ہے نا زندگی کا جو ہماری پرسنٹیج ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے سال زندہ. تو اب آپ جیسے ہی بات کریں نا کہ ایک کاروبار نہیں چلا دوسرا چلا لے. پہلی بات تو پہلا نہیں سیٹ ہوگا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کاروبار نہیں چلا. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک چیز نہیں ہوئی سیٹ نہیں ہو رہی مطلب اس سے ڈسہارڈ نہیں ہو. نا امیدی کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں کوشش کرتے رہیں وہ آپ جب تک کوشش میں لگے رہتے ہیں نا تو یہ رب سے ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا. لیکن جو آپ سیکنڈ بات کر رہی ہیں آج کل کے حالات اس میں تو جن کا کام چل بھی رہا ہے وہ بھی پریشان. بالکل ایسا ہی ہر کوئی پریشان. وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم انڈیویجول اور اسٹیٹ کو وہ کر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر چیز کو پرووائڈ کر کے دے. جیسے میں نے کہا اسپیس جس کا میں نے ورڈ استعمال کیا تھا. باقی اس کلچر کو اور تعلیم کو اور بچوں کے ہنر کو ان کو کمبائن ہو کے چلنا پڑے گا تو آگے انسان اور معاشرہ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. علینا کیا میسج دینا چاہو گی آپ؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ بچوں کو پڑھائیں. آج کل نا جو حالات چل رہے ہیں پیرنٹس نے بچوں کو اسکول اسکپ کروانا شروع کر دیے. گورنمنٹ کو پریفر کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے حالات جو ہیں ہم سب کے سامنے ہیں. گورنمنٹ اسکولس کے اگر گورنمنٹ اسکولس میں اتنی بہتری ہوتی تو پرائیویٹ کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہی ہے کہ تھوڑا تحمل رکھیں. حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو ہی جائیں گے بہتری کی طرف آ ہی جائیں گے. پیرنٹس کو یہی چاہیے کہ بچوں کو اسکولس بھیجیں اسکول اسکپ نہ کروائیں. ٹھیک ہو گیا. جواد صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف ایک ہی میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے بچوں کی. بالکل ایسا ہی ہے. تعلیم معاشرے کے شعور کو اجاگر کرتی ہے. ایسا ہی ہے. بچوں کو تعلیم ضرور دیں. اور کیونکہ اب جیسے ابھی آپ میں نے بھی کہا ہے کہ تعلیم لوگ حالات کی وجہ سے آپ نے کہا جیسے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں جو چیزیں ہیں ملک کے لیکن یہ سب چیزیں ختم ہوں گی ٹائملی. نا امیدی میں نہ جائیں کیونکہ ایک بچے کا ٹائم ضائع ہو گیا وہ واپس نہیں آنا. آپ کوئی بھی لاس ریکور کر سکتے ہیں. ہر چیز کا لاس آپ ریکور کر سکتے ہیں ایک آپ کی ایج اور صحت کے لاس کے علاوہ وہ ریکور نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ایج کا لاس کر رہے ہیں پیرنٹس اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے یا کچھ بھی بچوں کا پڑھائیں ضرور. اکثر آپ کہتے ہیں نا والدین آپ نے یہ بھی دیکھ سنا ہوگا پڑھا کے کی کرنا. ایٹ لیسٹ پڑھا کے بچے کو شعور تو دیں. پڑھی اور خاص طور پہ بچیوں کو جب مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو آگے وہ پڑھائیں گے. تو بس یہی میرا ہے کہ تعلیم کو لازمی میں تو گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ بالکل نیسیسری کر دیں میٹرک تک. لازمی ہر حالت میں نیسیسری کر دیں. اس سے معاشرہ کتنی جلدی اوپر جائے گا. اور آج کل تو دور بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سارا کمپیوٹرائز ہے. جس کے پاس نئی تعلیم وہ بہت پیچھے ہے اور جس کو کچھ تعلیم اور جس کو کوئی ہونا ہوا ہے وہ ایٹ لیسٹ گھر میں بیٹھے آپ دیکھیں آن لائن کام کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے رستہ تو کھل جاتا ہے. اور بہتر ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع جیسے چائنا ہے آپ نے اس کی اکانومی کو دیکھیں ہر کوئی ورک کرتا ہے کیونکہ ہر کوئی تعلیم جانتا ہے ہنر جانتا ہے. اسی وجہ تو ملک کی ترقی کا راز اب اسی میں ہی ہے کہ ہر کسی کو ہی کام کرنا پڑے گا. ہر کسی کو ہی بیڑا اٹھانا پڑے گا.
वो छोटा कतरा कतरा मिलके दरिया बन दरिया जाएगा। बंद। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का टाइम देने का। जी तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और जवाद साहब ने जिस तरह तालीम के कंसेप्ट को क्लियर किया है, मुझे लगता है आपको वाज़िया तौर पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।